आज अडियाला जेल में खान साहब के साथ अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के हियरिंग में मुलाकात हुई है। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के केस पे हम आपको ज़रूर ज़िक्र करते हैं और ख़ान साहब ने आज भी इस पे मीडिया से गुफ्तगू की है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस वक्त ऑल आउट है, जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ान साहब को टारगेट किए रहे हैं। ये ऐसा केस है जिसमें ट्रस्टी का कोई लेना देना नहीं होता, ट्रस्टी कभी मालिक नहीं बनता। गवाहों ने एडमिट किया है कि ख़ान साहब ने ना कोई ज़ाती फ़ायदा लिया है और न ही सरकार को कोई लॉस हुआ है। इसके बावजूद ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है जो चल रहे हैं। आज भी ख़ान साहब ने इसका ज़िक्र किया है कि तोशा खाना पे एक चौथा केस बनाने की तैयारी हो रही है। ये भी हम सारे समझते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और ये सिर्फ इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है ख़ान साहब के ख़िलाफ़, जिसकी ख़ान साहब ने आज भी बड़ी मज़म्मत की है। ख़ान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ISPR के बयान पे अपना पहला मौक़िफ़ डायरेक्टली मीडिया को दिया है। ख़ान साहब ने यही कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं माफ़ी मांगूं। हम 9 मई की मज़म्मत कर चुके हैं पहले भी और आज भी हम उसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन हमने यही कहा है ये किसने करवाया, ये ख़ान साहब को 9 मई को किसकी साजिश पे गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, गिरफ़्तार करवा के किसने हुक्म किया था, इसी तशद्दुद पुरतशद्दुद तरीके से गिरफ़्तार करना किसका ऑर्डर था, इस पे एक रद्द अमल आना वो नहीं किसी सूरत तशद्दुद पे हो सकता था। वो हम नहीं कहते कि इसकी जस्टिफिकेशन है तशद्दुद पे किसी का आना, लेकिन इसके साथ ख़ान साहब ने ये कहा है कि इसी बात पे मुझे जेल में डालना, बार बार मेरी कोशिश करना कि जेल में जाऊँ, चाहे वो 18 मार्च का हो, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो फिर 5 अगस्त को विद इन मिनट्स उसकी गिरफ्तारी हो। इसलिए ख़ान साहब ने कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं किसी इवेंट पे माफ़ी मांगूं। ख़ान साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया है जो टैक्स कलेक्शन है। इसी तरीके से IMF के प्रोग्राम पे एक तशवीश का इजहार किया है। आल्दो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क आगे की तरफ बढ़े, इकानमी मुल्क बेहतर हो, आवाम के लिए सहूलतें हो, लेकिन वेल्थ की कलेक्शन क्रिएशन नहीं हो रही। टैक्स कलेक्शन हो लेकिन आवाम पे बर्डन पड़े, इसकी ख़ान साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। इस बात का भी इजहार किया है कि जो एब्सोल्यूट पावर होता है वो बंदे को करप्ट करता है। कोशिश की जा रही है कि सारे ताकतों का सरचश्मा ताकतवर लोग हो। इसलिए ख़ान साहब ने इस पर तशवीश का इजहार किया है कि रूल ऑफ लॉ हो तो टैक्स कलेक्शन भी होंगे, इकानमी भी होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क की तरक्की भी होगी। इन चीज़ों के अलावा न मुल्क की तरक्की हो सकती है न मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकता है। आप जलसे की इजाज़त नहीं देते एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उसके अलायंस है। आप कन्वेंशन की इजाज़त नहीं देते हो, आप रैली की इजाज़त नहीं देते हो। पुरअमन तरीके से निकालने के लिए एक छोटी सी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए ये एक ताकत इस्तेमाल हो रही है एक ही पॉलिटिकल पार्टी के। इसको आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ एक कदम नहीं कह सकते, ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है और ये वही पॉइंट है जो IMF ने अपने रिपोर्ट में तस्करा किया है। ख़ान साहब ने आज काकड़ की स्टेटमेंट पे जो फॉर्म 47 से रिलेटेड है उस पे भी ख़ान साहब ने डायरेक्शन दी है कि कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेंगे। जो हमने पहली स्टेटमेंट दी थी और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुके थे फॉर्म 45 और 47 से रिलेटेड, उसमें इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। आज हम आपको ये बताएं कि बारहा हम अदलिया को कहते हैं कि हमें आपका एहतराम है और आप पे एतमाद है, लेकिन जितने तेज़ी के साथ ख़ान साहब के ख़िलाफ़ ट्रायल चलते रहे, 5 दिनों में 3 कन्विक्शनें हुई, इसी तरह ख़ान साहब को रिलीफ देने की कोशिश कभी नहीं की गई, बल्कि ख़ान साहब का जो राइट भी बनता है उसको भी नहीं सुना जाता। अब कल इद्दत वाले केस की हेयरिंग है, ख़ान साहब की स्पेशल यही फरमान के मुताबिक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जज साहब से, लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे जज साहब नहीं अवेलेबल और लंबी डेट पड़ी। फिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से ताखीरी कार्रवाइयाँ की जाती है
اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ کیا جاتا ہے. ہم سب سے درخواست کرتے ہیں, جج صاحب سے ڈائریکٹلی خان صاحب کی درخواست ہے کہ کل میرے کیس کی ہیئرنگ کر کے اس پہ فیصلہ کر دے, عدت والے کیس پہ. یہ ہماری آپ سے درخواست ہے. کشمیر والے ایشو پہ خان صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے. خان صاحب نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے. کشمیر کے معاملے پہ سیاست کے بجائے تحمل سے کام لیا جائے. کشمیر کے معاملے پہ خان صاحب نے کیا ہے کہ آپ نے حکومت ایک پارٹی کی ختم کروائی. عوام ریلیف مانگ رہی ہے, مہنگائی سے لوگ تک چکے ہیں. عوام کے مطالبات بجائے اس کو صحیح طور سے ایڈریس کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف عوام کے مطالبات کے ساتھ کڑی ہے. عوام کا مطالبہ ہے بلوں سے ریلیٹڈ, مہنگائی سے ریلیٹڈ, ان کو ریلیف دیا جانا چاہیے. کشمیر بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ ایک اچھا موقع پانا چاہیے اور کشمیر کے عوام کو ریلیف دینا چاہیے جو ان کا حق بنتا ہے. جی پلیز. لیکن جو نیب ٹیم ہے انہوں نے اس کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا ڈاکومنٹ شیئر کریں گے. وہ تو انہوں نے تو ابھی تک بیان ہی عدالت کے اندر جو ہے وہ قلم بند نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ کے پاس جو گواہ کی سٹیٹمنٹ آئے ہیں, آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوں, گواہ جتنے بھی آ رہے ہیں, مین سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ یہ پیسے جو جہاں جمع تھے اس پہ تو obviously ایک پروفٹ بیئرنگ اکاؤنٹ میں ہوتا, اس پہ پیسے کتنے بنے اور کتنی اماؤنٹ بنی اور کس اکاؤنٹ میں ہیں, یہ تو فیکچول ایشو ہے. وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں موجود ہے, وہ پیسے موجود ہے. دس از ون تھنگ. جو ہمارا موقع پہ اور خان صاحب ایکچولی بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ فائنانشیل آفیسر آیا تھا یونیورسٹی کا, اور جو سرکار کے باقی گواہ آئے تھے, دو چیزوں کا بڑا ایڈمٹ کیا انہوں نے. پہلی چیز جو انہوں نے ایڈمٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹرانزیکشن سے سرکار کو لاس نہیں ہوا ہے. اور دوسری چیز جو انہوں نے ایڈمٹ کیا وہ یہ ہے, یس خان صاحب کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہ اس نے ذاتی فائدہ لیا ہوا ہے. اور تیسری چیز جو یونیورسٹی والے ہیں, انہوں نے کہا یس ٹرسٹی کو بھی مالک نہیں بنتا, یہ ٹرسٹ کی اکاؤنٹ ہے اور ٹرسٹ کی ملکیت ہے. آج خان صاحب نے بھی آپ کو کہا کہ کیا شوکت خانم میری ملکیت ہے, کیا نمل یونیورسٹی میری ملکیت ہے. وہ آلموسٹ 1000 کنال پہ ان کی کنسٹرکشن ہو چکی ہے. اس لیے ٹرسٹی کبھی مالک نہیں بنتا, یہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں بنتا. اس لیے خان صاحب نے کوئی فائدہ نہیں لیا. دیکھیں, میں نے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی کہ وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی نہیں, انہوں نے سٹیٹمنٹ دکھائی ہے, میں نے وہ دیکھی نہیں ہے کہ وہ رجسٹرار سپریم کورٹ ایویڈنس کے لیے آئے ہیں یا نہیں آئے. اگر ان کی لسٹ پہ موجود ہے تو وہ آئیں گے. لیکن میں کہہ دوں جو پوائنٹ انہوں نے ریز کرنا تھا وہ یہ, خان صاحب نے فائدہ نہیں لیا ذاتی, خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے, اسٹیٹ کو نقصان نہیں ہوا, خان صاحب ٹرسٹی ہیں, اونر نہیں ہے. جی پلیز. سوال میں یہ تھا کہ آپ نے تو مختلف باتیں کی, نون لیگ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو, راز صاحب نے کل کہا ہے کہ نواز شریف ہے, تو مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا اور کیا بنے گا؟ دیکھیں, خان صاحب کی مذاکرات کے سلسلے میں آج بھی وہی پیغام ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں, ڈائیلاگ ہونے چاہیے, لیکن ڈائیلاگ میں کر رہا ہوں, میں ڈیل نہیں کر رہا. اور جب ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں, نہیں ذاتی مفادات اور اناروں کے لیے کر رہے ہیں. اس بات کا ضرور ایک ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, یہ اس بات کا موقف ہے کہ وہ ایک بھی چیز مان چکا ہے کہ یس خان صاحب ایک حقیقت ہے, پاکستان تحریک انصاف حقیقت ہے, پاکستان تحریک انصاف کی جو وکٹری ہے وہ ایک حقیقت ہے, وہ فائنلی یہ مان چکے. تو اٹس اے گڈ سائن کہ یہ انہوں نے یہ مان چکے ہیں. دیکھیں, پارٹی کے ایک منٹ پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ یہاں بات نہیں کرتے, وہ ہم کر چکے ہیں. جی سر, میرا یہ کشمیر پہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ حکومت ختم کی تھی, وہاں پر پہلے وزیر اعظم کو خود ہٹایا, اس نے پریس کانفرنس کی تھی کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے میں آزاد کشمیر کا خزانہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ وزیر امور کشمیر تھے. دوسرے وزیر اعظم نے سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے خلاف کہا تھا کہ میں اس کے خلاف بیان دیا تھا, جس پر وہ عدالت سے نااہل ہوئے تھے. اور جو تیسرے وزیر اعظم ابھی ہیں
یہ لاہور عمران خان سے ملاقات کر کے اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ملاقات نہیں, یہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو پہلے کیا سٹیٹمنٹ دی ہیں وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ لیڈر ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہتے ہیں, لیکن خان صاحب نے آج بھی آپ نے یہی کوشچنز کیا تھا, لیکن جو مین مقصد خان صاحب کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے وہ پبلک اس ڈیمانڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ مہنگائی بڑی ہے, غیر ضروری قسم کے لوگوں کو بل جا رہے ہیں, حکومت کو اسٹیپس لینے چاہیے تاکہ عوام کا وہ ایڈریس ہو, تو وہ جو ان لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے اور جو تشدد پہ جو ساری احتجاج پہ مجبور کر رہے ہیں وہ ان کا جو جواز ہے وہ ختم ہو جائے. اس بات کے لیے خان صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ سینسٹیو میٹر ہے کشمیر کا, اس کو فوراً ایڈریس کیا جائے. جی پلیز. وہ اسٹیٹمنٹ ہم شیئر کریں گے, وہ کراچی کے اس کی ہے, کراچی کے بینکر کی ہے. بٹجوتا صاحب نے انڈورس کیا, لیکن ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہ رجسٹرار کی نہیں, وہ نیشنل بینک کے, یس بالکل, دیکھو نیشنل بینک کا ہے, وہ آیا اور وہ ڈیٹیل دے رہا تھا اپنے بینک اکاؤنٹ کے, شاید یہ انتظار کڑا ہوا تھا ان سے بیک الفاظ میں کوئی بیک فورتھ ہوئی ہوگی. سپریم کورٹ کا رجسٹرار کا میں نے لسٹ آف جو ہے کیلنڈر آف وٹنسز اس میں میں نے نام نہیں دیکھا کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں, کیونکہ اماؤنٹ پڑی ہے نیشنل بینک میں اور نیشنل بینک میں جو اکاؤنٹ پڑی ہے وہ وہاں موجود ہے, ڈاکومنٹری ہے, لیکن یہ صاحب کی بات تھی کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ جس کو ذکر کر رہا تھے وہ بینک والا. اس میں ہوا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ رجسٹرار نے پیسے ہونے اپنے اکاؤنٹ میں آنے کا انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس پیسے کو فردر انویسٹ کرنے کی جو ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ انویسٹ ہوا ہے, اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں 13 ارب روپے کا بینیفٹ آیا ہے سپریم کورٹ کو. تو یہ چیز ریکارڈ پہ آئی ہے تھرو جو نیشنل بینک کے ہمارے کراچی سے ایک نمائندہ آئے تھے ان کی اسٹیٹمنٹ کے تھرو. تو رجسٹرار کی صرف پرمیشن ہے کہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے, اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل آفیسر بینک ہیں ان کی طرف سے آئی ہے. ہو گیا ابھی تک مذاکراتی کمیٹی کو کیا جو ہے وہ حاصل ہوا ہے سارے سلسلے میں, کیا مذاکرات آگے چل رہے ہیں؟ دیکھیں مذاکراتی کمیٹی نہیں ہے, سارے بندے ان کے پاس خان صاحب نے جو اختیار دیا, لیکن آج تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. مذاکرات میں ڈائلاگ پہ آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, نہ کوئی اپروچ کیا گیا, نہ اپروچ کروایا گیا ہے, نہ کسی وہ ہے. اس لیے اگر کچھ ہوا تو ہم آپ کو ضرور اطلاع کریں گے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا جی دیکھیں خان صاحب نے یہ کہا ہے, خان صاحب نے آپ کے سامنے بھی کہا کہ دیس بالکل ہم نے اس کے لیے ٹائم لیا تھا صدر صاحب کے لیے, اور اس کے گڈ ول آفیسز ہے, بالکل وہ ان ٹچ ہے, جس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں اور آگے کی طرف بات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ صرف ایک ماحول اس کے لیے ہیں, وہ آئے تھے, ان کو کوئی خاص ذمہ داری اس طرح خان صاحب نے نہیں دی کہ کوئی آپ ضرور جا کے ڈائلاگ کر لیں, لیکن وہ اپنا رول پلے کر سکتے جو بھی ہے. میڈیکل کے بارے میں, یہ میڈیکل کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں, کورٹ نے ایک آرڈر کیا. خان صاحب کے میڈیکل کے اوپر جو کنسرن تھا ہمارا, پچھلے ہفتے بھی ایک آرڈر آیا تھا, جس آرڈر کے مطابق خان صاحب کا میڈیکل ایگزامینیشن اور ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ شوکت خانم اسپتال کے جو ہمارے ٹرسٹڈ ڈاکٹرز ہیں اور پیمز اسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں, وہ چونکہ رولز کے اندر پیمز اسپتال ہے, لیکن کورٹ نے یہ پرمٹ کیا کہ ہماری سیٹسفیکشن کے مطابق ہمارے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ٹیسٹ ہو سکیں. اس کے اوپر پچھلے ہفتے ٹیسٹ نہ کروائے جا سکے, جس کے اوپر آج ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کی, اور عدالت نے ہماری درخواست کو منظور کیا ہے اور کیٹاگوریکلی آرڈر فرمایا ہے, جس کے مطابق اسی رواں ہفتے کے اندر انہوں نے واضح لکھا ہے کہ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز خان صاحب کے میڈیکل ایگزامینیشن کریں اور ان کے بلڈ ٹیسٹ لیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ لیں, ان کے ساتھ جو ہیں وہ پیمز کی ٹیم بھی شامل ہوگی, اور دونوں جو ہیں وہ اپنی اپنی رپورٹ جاری کر سکیں. تھینک یو. بہت شکریہ.